8 फरवरी को बरवक्त इलेक्शंस के राह में रोड़े अटकाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे भी या नहीं। मगर आज एक ऐसा दिलचस्प केस सुप्रीम कोर्ट में लगा कि जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद 8 फरवरी को बरवक्त इलेक्शंस की राह में रोड़े अटकाने वाले जो मुक़्तदर हलके हैं उनको आज इस एक मुख्तलिफ केस के ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम भी जाएगा। जी हाँ, वो केस जो आज दूसरा अहम केस था वो था लापता अफराद का केस। और पाकिस्तान में लापता अफराद का मामला 9/11/2009 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाले हमलों के बाद ये शुरू हुआ, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान के शहरी गायब होना शुरू हो गए। और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी लिखा था कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एवज़ अमरीकी हुकूमत के हवाले भी की गई। अब अमरीकी तो अफ़गानिस्तान से जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान में शहरियों का लापता होने का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। और 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी सरबराही में ये लापता अफराद का एक जबरी गुमशुदगी का एक कमीशन बनाया गया था और उसको मैंडेट दिया गया था कि पूरे पाकिस्तान में जो शहरियों के लापता होने की जो शिकायत हैं, जो उनके लवाकिन दर्ज कराते हैं, उनकी तहकीकात की जाए। और अगर कोई जबरी गुमशुदगी का केस साबित होता है तो फिर जो हुकूमत है उसको प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएँ। प्रोडक्शन आर्डर तब जारी होते हैं जब यह साबित हो जाए कि जो भी शख्स गुमशुदा हुआ है उसमें किसी निजी मुल्ज़म या आदि मुल्ज़म या आम बंदे का किरदार नहीं, बल्कि उसमें रियासती मशीनरी या रियासती इदारे मुलव्वस होने का उसमें शायबा हो। तो प्रोडक्शन आर्डर भी बड़ी तादाद में तकरीबन 700 के करीब आज तक जारी हुए हैं, जिन पे कोई अमल नहीं हुआ। आज एडवोकेट शोएब शाहीन जो PTI के वकील हैं, उनकी तरफ से भी लापता अफराद के हवाले से एक दरख्वास्त जो है टेकअप हुई। कल भी उनकी ये दरख्वास्त लगी थी और आज दूसरी हियरिंग थी। और आज की और कल की हियरिंग की सबसे अहम और ख़ूबसूरत बात ये थी कि तारीख़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो ऐसे हसास मुकदमात की नशियात हैं वो बराह रास्त दिखाई जा रही हैं। सोसाइटी को और इदारों को बराह रास्त आईना दिखाया जा रहा है। और आज जो मालूमात सामने आई हैं लापता अफराद के मामले के हवाले से, शायद तारीख़ में पहले कभी आम पाकिस्तानी और आम शहरियों तक ये मालूमात नहीं पहुँची होंगी। तो आज की ये जो कार्रवाई है ये इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें किसी हद तक कुछ पेशरफ्त हुई है। ये और बात है कि ये कोई सिस्टमेटिक तरीके से या किसी तरतीब से मामला आगे चलता नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के भी अब 3 महीने तो हो चुके हैं और अगले सितंबर तक जो है आने वाले सितंबर तक उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी है, बल्कि सितंबर या नवंबर दिसंबर में उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी है, इसी साल रिटायर भी होना है। तो लापता अफराद के मामले में आज जो भी कार्रवाई हुई उसमें ये ज़रूर सब फ़रीक़ैन को अंदाज़ा था कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आज लापता अफराद के केस में जो ख़ास हुक्म जारी हुए हैं वो ये कि जो लापता अफराद के कमीशन हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में, उससे ये कहा गया है कि वो 4 दिन के अंदर अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान को तमाम जो 700 के करीब प्रोडक्शन आर्डर हैं जो जारी किए गए हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, जिनमें कहा गया है कि जो रियासत है और जो इदारे हैं वो लापता शख्स को पेश करें, क्योंकि लगता है कि ये उन्होंने इस शख्स को उठाया है। उन प्रोडक्शन आर्डर्स की जो डिटेल हैं वो अटॉर्नी जनरल को फराहम की जाएंगी आज के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। और दूसरा हुक्म ये है कि लापता अफराद का जो कमीशन है वो 10 दिन के अंदर जितने भी आज तक उन्होंने लापता अफराद के हवाले से काम किया है, जितने लोग बाजियाब हुए हैं, उसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो 10 दिन के अंदर वो पेश करेगा। यानी कि आज 3 तारीख़ हो गई है, तो 13 तारीख़ तक वो पेश करेगा। उसके बाद 4 दिन बाद दोबारा इस लापता अफराद केस की जो है वो समाअत होगी। हमने देखा कि इस आज की समाअत के दौरान आमना मसूद जंजुआ ने अपने शोहर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि 2005 में उनके शोहर लापता हुए थे और आज तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। और उन्होंने तफसील बताई, तो जिस पे चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो वफाकी हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान है,
وہ فوری طور پہ اس حوالے سے اپنا موقف دیں اور اپنا جو انسٹرکشنز ہے گورنمنٹ کی لے کے بتائے کہ آمنہ مسعود جنجوعہ جو مسعود جنجوعہ کی اہلیہ ہیں، وہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ریاستی اداروں نے یا ریاستی ایجنسیوں نے ان کو اغوا کیا ہے، اس حوالے سے وفاقی حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے اب آئندہ تاریخ پہ بتائے گی کہ مسعود جنجوعہ کہاں ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ اور آمنہ مسعود جنجوعہ سے سوالات کے دوران چیف جسٹس نے یہ بھی معلوم کیا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، بقول آمنہ مسعود جنجوعہ کے ریاستی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر آمنہ مسعود جنجوعہ کہتی ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے گواہان ہیں، کچھ ایسے 2 افراد تھے جن میں سے ایک عمران منیر تھے جو کہ اسی طرح لاپتہ ہوئے اور پھر اچانک بازیاب ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ گواہی دی تھی اور عدالت میں یہ گواہی دی تھی، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی، عمران منیر نے خاص طور پہ کی تھی کہ انہوں نے اپنی ریاستی اداروں کی تحویل کے دوران انہوں نے مسعود جنجوعہ کو بھی ریاستی اداروں کی تحویل میں دیکھا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد عمران منیر تو خیر جرمنی چلے گئے تھے یا ان کو بھیج دیا گیا تھا، جو بھی تھا، مگر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے آج سپریم کورٹ کے میں جو زیر سماعت کیسز ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی جانکاری کی، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالیں، اور جو حکومت پاکستان ہے وہ اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ وہ کھل کے لاپتہ افراد کے لواحقین کو بتا دیں کہ اگر ان کے پاس یہ لوگ ہیں تو وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور سچ بتا دیں، اور اس کے بعد پھر ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر لاپتہ افراد کے جو کیس کی جو پیش رفت ہے، اس دوران ایڈوکیٹ شعیب شاہین جو تھے، انہوں نے اپنی جو درخواست اکتوبر میں جو جمع کرائی تھی اس کو پڑھا شروع میں، اور اس میں ان سیاستدانوں کا ذکر کیا جو تحریک انصاف کے سیاستدان جو لاپتہ ہوئے تھے، اٹھائے گئے تھے ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے، اور درخواست دائر کرنے کے بعد پھر وہ منظر عام پہ بھی آ چکے تھے۔ تو جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پہ آپ ان لوگوں کا ذکر مت کریں، آپ ان کی وکالت مت کریں جو واپس آ چکے ہیں، وہ بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، بڑے بااثر لوگ ہیں، وہ خود بھی یہاں آ سکتے ہیں اور خود سپریم کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کون کہاں لے کر گیا تھا۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے پھر کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے صحافی مطیع اللہ جان یعنی میرے بارے میں بھی حوالہ دیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ اس حوالے سے انہوں نے پڑھا، جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا کہ آپ آج یہ آپ پڑھ رہے ہیں، مگر اس وقت حکومت کس کی تھی 21 جولائی 2020 کو جب یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو جس پہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے یہ تسلیم کیا کہ اس وقت حکومت تحریک انصاف کی تھی۔ تو جس پہ قاضی فائز عیسی نے یہ بھی کہا کہ اب ہم موجودہ حکومت کو ان تمام شہریوں کے لاپتہ ہونے کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور ماضی میں جن جن حکومتوں کے دوران یہ ہوا ہے اب وہ حکومت میں ہے نہیں، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کو کوشش کیا جائے کہ ان لوگوں کا ویئر اباؤٹس معلوم ہو سکیں، ان کو بازیاب کرایا جائے۔ بہرحال جو لاپتہ افراد کمیشن ہے، جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن ہے، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے اس کی کارکردگی کے بارے میں بھی پوچھا، اور وہاں پہ رجسٹرار جو موجود تھے انفورس ڈس اپیرنس کمیشن کے، انہوں نے بتایا کہ لاپتہ افراد کمیشن جو ہے اس کا بجٹ تقریباً 4 کروڑ کا ہے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کمیشن کے اراکین ہیں یہ تمام تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا کہ آپ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ لوگ ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا پروگریس ہے ابھی تک اس کمیشن کی؟ تو اسی کمیشن کی پروگریس کے حوالے سے رپورٹ اب انہوں نے طلب کی ہے، جو 12 جنوری تک یعنی 10 دنوں میں وہ رپورٹ انہوں نے جمع کرانی ہے، مگر پروڈکشن آرڈر جو ہیں انہیں 2 یا 4 دن کے اندر اٹارنی جنرل کو جمع کرانے ہوں گے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل پھر یہ بتائے گا کہ جو پروڈکشن آرڈر جبری گمشدگی کمیشن نے جاری کیے تھے حکومتی اداروں کو کہ لاپتہ لوگوں کو پیش کیا جائے، ان پروڈکشن آرڈر پہ حکومت نے کیا عمل کیا اور کیوں نہیں عمل کیا۔ تو یہ ساری معلومات اٹارنی جنرل سے انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج کی ساری کارروائی دیکھ کے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے معاملے پہ جو سپریم کورٹ ہے
اس نے آج کی کارروائی میں کوئی واضح ٹھوس لاہ عمل نہیں دیا کہ جس کے تحت سپریم کورٹ ان افراد کی بازیابی کے لیے آگے بڑھے گی، اور یہ بھی لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ تیار نہیں ہے کہ پچھلے 18-20 سال میں جو سرکاری افسران یا اہلکار شہریوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کسی قسم کی کارروائی کرے یا ان کو سزائیں دلوائے۔ لگتا یہ تھا کہ سپریم کورٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ راستہ بالکل تھا، قانونی اور آئینی راستہ بھی تھا، بلکہ وہ بار بار آمنہ مسعود جنجوعہ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ چاہتی کیا ہیں کہ کیا ہو، تو انہوں نے کیونکہ وہ اب ایز اے لائر تو پریکٹسنگ لائر تو وہ ہے نہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے خاوند کی اب تک جو بات ہے کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، اور کیونکہ ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں، یہ ثبوت نہیں ہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جیسا کہ بہت سے ریاستی ادارے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو جبری گمشدگی کا جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس احکامات جاری کرے گی، جیسے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پچھلے 12-13 سال سے اس کمیشن کے سربراہ ہیں، اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص کیسے ایک ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کی تعیناتی اور تقرری کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ریمارکس آئے سامنے دیکھنے کو ملے۔ پھر سپریم کورٹ اگر چاہتی تو ایک سب سے اہم کام یہ کر سکتی تھی آج کے دن، جو نہیں کیا گیا، کہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹوں میں جو لاپتہ افراد کے مقدمات ہیں اور جو سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے مقدمات پینڈنگ ہیں ان کے بارے میں اپنی رپورٹ کم از کم خود تیار کی جا سکتی ہے، جس میں یہ جانا جائے کہ کتنے لاپتہ افراد کے کیسز کون سی ہائی کورٹوں میں کتنے سال سے زیر سماعت ہیں، اور کتنے جو ایسے عدالتی احکامات ہیں لاپتہ افراد کیسز کے اندر کہ جن احکامات پہ ابھی تک حکومت نے یا متعلقہ اداروں نے عمل بھی نہیں کیا۔ تو یہ ڈیٹا جو ہے سپریم کورٹ ضرور اکٹھا کر سکتی تھی۔ اور پھر جب یہ کہا گیا چیف جسٹس قاضی فائزہ کو خاص طور پہ بیرسٹر اعتزاز احسن کی طرف سے کہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے اس میں وکلا جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں، ان کے عہدیداروں کو شامل کیا جائے، جیسے سپریم کورٹ بار کے سربراہ ہیں، پاکستان بار کونسل ہے، چاروں صوبوں کے جو بار کی تنظیمیں ہیں وکلا کی ان کے سربراہوں کو، تو اس پہ بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ راغب نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا بھی کرنا ممکن نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ایک قسم کا عدم اعتماد تو تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی قابلیت اور صلاحیتوں اور اہلیت کے اوپر، مگر اس کے باوجود بھی جسٹس قاضی فائزہ اس سے راضی نہیں ہوئے۔ اب ایک آپشن جو سپریم کورٹ کر سکتی تھی، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، وہ یہ بھی تھا کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی لاپتہ افراد کے کمیشن ہیں کیسز ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے کم از کم سپریم کورٹ کے کسی جج کو ضرور جو ہے تعینات کیا جا سکتا تھا۔ اب جو ہائی کورٹ کی مانیٹرنگ، ہائی کورٹس کی مانیٹرنگ سپریم کورٹ کیسے کرے گی، یہ بظاہر تو کوئی ایسا آئین میں قانون میں تو نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹس آزاد عدلیہ ہوتی ہیں، مگر مانیٹرنگ صرف اعداد و شمار کی حد تک، ڈیٹا لینے کی حد تک، اور صرف پروگریس رپورٹس کی حد تک کہ وہ کتنی بار کیسز سنے گئے، کتنی بار سنے جا رہے ہیں، اور کتنے فیصلے ہو چکے ہیں، تو یہ ڈیٹا بیس بھی اکٹھا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے کسی جج کی سربراہی میں ایک ڈیٹا بیس کمیٹی ضرور بنائی جا سکتی تھی، اور جب یہ تمام ڈیٹا پورے عدالتوں سے اکٹھا ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد جو جبری گمشدگی کا کمیشن ہے اس سے بھی ڈیٹا لے لیا جاتا، تو جب یہ تمام ڈیٹا ایک بار اکٹھا ہو جاتا تو اس کے بعد سپریم کورٹ پھر یہ طے کرتی کہ اب اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا ایک نیا کمیشن بنایا جائے جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کا ہو، یا کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہوں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تھا وہ ایک چانس مس ہوا ہے، اور اگلی تاریخ پہ اٹارنی جنرل نے آ کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جی حکومت کو ملے تھے، لیکن وہ متعلقہ جو لوگ ہیں جن کے نام ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اب یہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، پروڈکشن آرڈر حکومت نے دیکھ لیا ہے، کمیشن آرڈر تو پاس کر دیا ہے، لیکن ہمیں وہ لوگ ہماری تحویل میں نہیں ہیں، اور یہ پچھلی حکومتوں کا معاملہ ہے۔ تو پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے تو اٹارنی جنرل نے اب آ کے یہ کہہ دینا ہے، مگر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے تو اس وقت کی حکومتوں نے کیا ان پروڈکشن آرڈرز کو کہیں چیلنج کیا تھا؟ کیا کمیشن کے ان پروڈکشن آرڈرز کو کہیں ہائی کورٹوں میں چیلنج کیا گیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس پہ عمل نہ کرنے والے لوگ کون ہیں، اور کیا اس کے آج تک جو پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں ہوا
تو کیا چیف جسٹس کے مطابق جو پچھلی حکومتیں ان کا قصور نہیں ہے؟ تو پھر موجودہ حکومتیں اس وقت تھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر آج تک ان پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کیا گیا ہو تو آج کی حکومت اور جو پہلے لوگ تھے ان سب کو ضرور اس حوالے سے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ اور پھر جو جبری گمشدہ افراد کے کمیشن کی جو تفصیلی رپورٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ بازیاب ہوئے، جن کو کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بازیاب کیے ہیں یا وہ خود گھر پہنچ گئے ہیں، ان افراد کا بیان ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں؟ کیا سپریم کورٹ ان افراد کو بلا کے پوچھے گی؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایسا ماحول فراہم کرے گی کہ جن میں وہ بازیاب ہونے والے شخص جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں، یا کسی ایسے کمیشن میں جو سپریم کورٹ نے بنایا ہو، یا کوئی مستقل سپریم کورٹ کا ایسا بینچ ہو جو مستقل طور پہ تواتر کے ساتھ صرف لاپتہ افراد کے کیسز کو، نہ صرف سپریم کورٹ کے کیسز کو سنے بلکہ ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں، جو پروگریس ہے، ان کو مانیٹر بھی کرے۔ وہ والی مانیٹرنگ نہیں جو یہاں سپریم کورٹ کے ایک جج نے پاناما کیسز میں ٹرائل کورٹس کی تھی، ایک اعداد و شمار کے لیے، انفارمیشن شیئرنگ کے لیے مانیٹرنگ کرے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماڈل کورٹس کا جب پروجیکٹ لائے تھے جیسے آصف سعید خان کھوسہ، تو پورے پاکستان میں ٹرائل کورٹس جو ماڈل کورٹس تھی ان کی یہاں پہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور ان کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا ہی ایک دردناک سچویشن تھی، مگر آج کی تمام کارروائی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے اور جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو دینا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے اہم اور حساس مقدمات کی سماعت جس طریقے سے انہوں نے اب براہ راست ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھنے کے انتظامات کیے ہیں، اور لوگوں کے اندر جس قسم کا ایک شعور پیدا ہو رہا ہے اپنے حقوق کے حوالے سے اور لاپتہ افراد جیسے حساس معاملے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ ایک پبلک اوپینین کا پریشر بلٹ ہوگا ان طاقتور اداروں کے اوپر کہ جو طاقتور ادارے آئین یا قانون سے خود کو ماورا سمجھتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔